बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, इंसाफ मिल गया और बिलाखिर 3 महीने के बाद सानिया साहिवाल के जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ मिल गया। वज़ीर आज़म ने अपने दरवाज़े पे बुला के इंसाफ की फ़राहमी कर दी। इस मौके पे आप बच्चों की तस्वीरें देख सकते हैं। उनकी आंखों में इत्मीनान तो नहीं, अलबत्ता इज़्तिराब ज़रूर था। उनके वालिद के यानी खलील के वालिद के आंखों में आंसू थे और बेकस भाई जो है वो इंसाफ का तलबगार, इंसाफ लेने के लिए ख़ुद वज़ीर आज़म के दर पर मौजूद था। ये इंसाफ याद दिलाना है जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हो गईं कि जहाँ ताकतवर के लिए इंसाफ और था और कमज़ोर के लिए इंसाफ और। जनाब वज़ीर आज़म, आपने खूब इंसाफ किया। मालूम नहीं कि वो जो कमीशन बना था उसने क्या रिपोर्ट दी, मालूम नहीं कि इन बच्चों को के जो वालिदैन थे, बहन भाई थे, इनके कातलों का क्या हुआ, क्या अंजाम हुआ, किस कोर्ट में पेश हो रहे हैं, उनकी कार्रवाई कैसे चल रही है। आवाम ये जानना चाहते, लेकिन आपने इंसाफ कर दिया और ख़ूब इंसाफ किया। जनाब, चूँकि इंसाफ की बात हो रही है तो आज एक इंसाफ हनीफ अब्बासी साहब का तकरीबन 9 महीने के बाद, और ये 9वां महीना जब से शुरू हुआ है काफ़ी अच्छी खबरें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आज दिन भर जो कर रहे थे लोग, उनसे ये कहना था कि एक बहुत ही वाज़ेह और सिंपल केस था, क्योंकि इस केस के बाकी तमाम मुल्ज़िमान को ज़मानत मिल चुकी थी सिवाय हनीफ अब्बासी साहब के, और इनको ऐन इंतखाबात से पहले गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल आज उनको भी इंसाफ मिल गया। इसके बाद जो ट्वीट आया था फैसल वावडा साहब का, याद रहे कि ये वही वज़ीर है जो ये कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर रेल पेल होगी पैसों की और ठेले वाले भी जो है वो टैक्स अदा करने के लिए ज़िद करेंगे। इन्होंने ये फरमाया कि क्यों ना इमरान खान साहब और उनके साथियों को ईमानदारी की वजह से बंद और बाकी सबको रिहा कर दिया जाए। मुल्क के वसी तर मफाद की खातिर क्या ये इनको मतलब ये फैसला कर लिया जाए। क्या वावडा साहब जो है वो ये सवाल उठा रहे हैं अदालत के इंसाफ के ऊपर, या वावडा साहब कुछ और कहना चाहते हैं? बात वाज़े उनके इस ट्वीट से ज़रूर नज़र आ रही है कि वो खुश और मुतमईन इस इंसाफ के ऊपर नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन अब इमर्ज होती चली जा रही है। मौलाना की एक मुलाकात, 2 मुलाकात, आज वो अस्पताल भी चले गए, पता नहीं इन मुलाकातों में क्या हुआ, लेकिन बहरहाल कल जरदारी साहब के साथ उन्होंने खाना खाया और ये लगा कि अब जो तहरीक है वो जुलाई तक कम अज़ कम मुअख्खर दिखाई देती है। इस मौके पर जरदारी साहब ने बहुत अहम बातें और इशारे किए हैं, वो ज़रा सुन लीजिए उनकी अपनी ज़ुबानी। सियासत में हम दोनों एक ही नजरिए पे कि अगर हमने इस प्रेजेंट हुकूमत को चलता नहीं किया तो जितना पाकिस्तान पीछे जा रहा है, जितना लॉस पाकिस्तान को हो रहा है, उसको फिर कवर नहीं कर सकेगा। ना हम कवर कर सकेंगे, ना कोई आने वाली हुकूमत कवर कर सके। ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप जो है वो ही लीड करे। हो सकता है अगर हमने लीड नहीं ली तो कोई और पार्टी आके या कोई और फोर्स आके बीच में से लीड ले जाएगी। हम कोई ना कोई अमल तय कर लेंगे जिससे कप्तान को घर जाना पड़ेगा। मजीद आप कितना वक्त देना चाहते हैं? मेरा मौसम रमजान में, उसके बाद मुहर्रम में, तो मौसम पर डिपेंड करता है। सर, इसके नतीजे में इन हाउस तब्दीली होगी या मिड टर्म ये देखेंगे। सो गल वेले दी फल मौसम दा कहने का मतलब ये था जरदारी साहब ने, तो अभी वेला नहीं आया उस गल के लिए और मौसम नहीं है उस फल का जिसका इंतज़ार अपोजिशन कर रही है। कल वज़ीरे ख़ारजा साबिक जो है और PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा आसिफ हमारे शो पे थे और उन्होंने जुलाई का इंदिया दिया कि री एवेल्यूएट करेंगे गवर्नमेंट की कारकर्दगी को, और बहुत सी बातें की जिसमें कहा शहबाज शरीफ साहब अब पार्टी का इंतज़ाम संभाले हुए हैं, नवाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं इलाज के लिए वगैरह वगैरह, तो बात बहुत वाजे हो गई है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़जाना IMF के दर पे है, मईशत काफ़ी बहरान का शिकार होती चली जा रही है। आज भी स्टॉक मार्केट जो है वो गिरी है, 3 बरस में सबसे ख़तरनाक सूरत हाल पर है और तकरीबन 10 रोज़ में 6 खरब का नुकसान हो चुका है। कैसा होगा पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब जाहिद हुसैन साहब लिखते भी हैं, राइटर भी हैं,
ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کالمسٹ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب مظہر عباس صاحب ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پاکستان کی سیاست پر گہری نگاہ مظہر صاحب کی بھی ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, میں آپ سے شروع کروں یا پھر کیونکہ آپ کے اعداد و شمار جو ہیں وہ ذرا پتہ چل جائیں گے تو پھر زاہد صاحب کے پاس بھی آتے. کیا لگتا ہے آپ کو, آئی ایم ایف نے تو بہت ایک نیگیٹو سی رپورٹ بھی دی ہے, آج بھی کہا ہے کہ 2.9 یا پتہ نہیں 4 پہ پاکستان کی معیشت ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ حالات واقعی ٹھیک ہونے کی طرف نہیں جا رہے, جبکہ وابڈہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ؟ دیکھیے اسما, میں پہلے بھی شاید یہ کہہ چکا ہوں کہ معیشت کسی کو سمجھانا یا کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عام آدمی جب بازار میں جاتا ہے, سبزی خریدتا ہے, کچن کا سامان خریدتا ہے, اپنی روزگار کے متعلق سوچتا ہے, اپنے گھر اپنے محلے میں دیکھتا ہے کتنے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اس کو معیشت کا پتہ چل جاتا ہے. اور 2 عام آدمی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 2 بڑی آسانی سے سمجھ جاتا ہے, بے روزگاری اور مہنگائی. ایگزیکٹلی ان دونوں کا جو معاملہ اس وقت نظر آ رہا ہے, ہم اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ وہ 4.5 تھا 5.8 سے کہاں آ رہا ہے, اس کا اثر کیا ہوتا ہے عام آدمی کے اوپر. دیکھیے, اگر آپ کی گروتھ جو ہے جو پچھلے سال 5.8 بتائی جاتی ہے اور اب 3.5 پہ جاتی ہے, تو اس کا پہلا مطلب یہ ہوگا کہ کم از کم 11 سے 12 لاکھ لوگ مزید بے روزگار ہو جائیں گے. ابھی آلریڈی جو حکومتی اعداد و شمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6% جو لیبر فورس کا ہے وہ آلریڈی تقریباً 34-35 لاکھ لوگ پاکستان میں آلریڈی بے روزگار ہیں. جب معیشت سلو ڈاؤن ہوگی تو 11-12 لاکھ مزید ایڈ ہو جائیں گے, تو ہم پہنچ جائیں گے 45-46 لاکھ پہ. جب مہنگائی بڑھتی ہے, جس طرح مارچ 2008 میں حکومت نے ہمیں بتایا کہ 3.2% کی رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی, اور مارچ 2019 میں اب 9.4 پہ ہے, اور اگلے سال کا جو ورلڈ بینک وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ 13 پہ پہنچ جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً میرے تخمینے کے مطابق 40 سے 45 لاکھ اضافی پاکستانی شرح غربت سے گر جائیں گے. بالکل صحیح بات. تو یہ دو چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیں گی لوگوں میں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جب شرح غربت میں لوگ زیادہ لکیر سے نیچے گرنے لگتے ہیں, آپ کو کرائم نظر آنے لگتا. وہ تو آلریڈی اس کی شرح بہت بڑھ گئی ہے, خاص کر کے پنجاب جیسے صوبے کے اندر اور لاہور جیسے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے, جس میں کہا جاتا تھا کہ کم ہے کرائم کی ریٹ. لیکن زاہد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے سر, چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی کہ نہیں؟ اس دن آپ نے ICU سے کہا تھا کہ چیلنج کیا تھا وزیر خزانہ کو, ہم جو بریفنگ میں تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ ICU سے نکل گئی ہے معیشت اور اب جنرل وارڈ میں, اور آپ نے کافی اعدادیے بتائے اس میں جس میں کہ ان کو ماننا پڑا, جواب ایز سچ نہیں تھا کہ ICU میں ہے, لیکن وہ ریپیٹ کر رہے ہیں مستقل. ہاں, میں نے اس پہ لکھا بھی تھا. ایک تو بنیادی طور پہ وہی ہے نا, ایک جس کو کہتے ہیں وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں یہ, یعنی اس وقت جو بھی اعداد شمار آتے ہیں ان کی طرف سے یا جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اور ریالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے جو بات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اصل بات وہی آتی ہے کہ دیکھیں, ایک پوری چیزوں کی بنیاد جو ہوتی ہے معاشیات پہ ہے. آپ کی سیاسی استحکام, آپ کی نیشنل سیکیورٹی, وہ تمام چیز جو ہیں جو بوائل ڈاؤن ہوتی ہیں وہ آپ کی معاشی صورتحال کی. اور معاشی صورتحال جو بن کے آتی ہے وہ کوئی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے پتہ نہیں کس دن فیصلہ کیا تھا اسد عمر صاحب نے کہ وہ شاید ICU میں چلے گئی ہے معیشت, اور پھر کبھی ان کو پھر اندازہ ہوا کہ شاید وہ باہر آ گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دونوں میں جو ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ ICU میں کس نتیجے پہ گئی تھی اور باہر کس کے بعد آئی, اور ICU میں ہے کون, معیشت یا عوام. اچھا, اس کے بعد لیکن وہی اصل بات یہ آتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں یہاں پہ جو سب سے خطرناک صورتحال بن کے آ رہی ہے, وہ جیسے فاروق سلیم صاحب نے بھی ابھی بات کی تھی. ایک تو یہ تھا کہ جب آپ کے انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی لو گروتھ ہوتی ہے اکانومی کی, تو اس کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ ان امپلائمنٹ پہ پڑتا ہے. اور اس میں اس کو ایک جو اکنامک ٹرم ہے اس کو کہتے ہیں اسٹیگفلیشن, جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی معاشی جو صورتحال ہے یا گروتھ جو ہے وہ اگر 3 ابھی جیسے آ رہی ہے 3.4% شاید اس سال رہے گی اور اس سے بھی کم آئے گی, تو اس کا اثر ذرا دیکھ لیں.
اور آپ کی پاپولیشن گروتھ جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو معیشت جس رفتار سے بڑھ رہی ہے, مطلب اگر 2.4 یا 3.4% بڑھتی ہے اور آپ کی آبادی جو ہے اس کے تناسب سے زیادہ بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پھر صورتحال جو ہے اور خراب سے خراب تر ہوتی چلی جائے گی. سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ ٹرن اراؤنڈ اوور نائٹ ہو جاتی ہے, لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کیا کون سی میجرز آپ لے رہے ہیں تاکہ آپ کا پتہ تو چلے. اچھا, ان میجرز پہ آتے کہ وہ کتنے بہتر ہے اور اس سے کیا لگے گا کہ آئی سی یو سے یا جنرل وارڈ سے بھی نکل پائے گی معیشت کے. نہیں, مظہر عباس صاحب بھی ہے, مشرف زیدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور میں نے اسی ان کا انتظار ہی کری تھی کہ آئیں گے تو میں انٹروڈیوس کراؤں گی. معروف تجزیہ نگار بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی. لیکن مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے سر, چونکہ یہ پولیٹیکل اکانومی ہے اور دس از دا اونلی اسٹوپڈ اکانومی جس کی وجہ سے ہر چیز خراب ہو جاتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی یا جو پولیٹیکل موومنٹس ہیں وہ جنریٹ کر سکتی ہیں, عوام اپنا غم اور غصہ وہاں پہ نکال سکتے ہیں اور اپرچونٹی مل سکتی ہے اپوزیشن کو؟ شکریہ آسما. دیکھیے, سب سے پہلے تو جو آپ نے بالکل انٹرو میں بات کی نا ساہیوال والی, انصاف والی, ایک پہلو جو مجھے سب سے تکلیف دہ لگتا ہے, اور صرف یہ موجودہ حکومت کے حوالے سے نہیں, وزیر اعظم کے حوالے سے نہیں, بلکہ جتنے بھی وزرائے اعظم ہمارے گزرے ہیں یا وزرائے اعلیٰ, گورنر, منسٹر, یہ جب کسی ایسے واقعے پر چیک تقسیم کرتے ہیں اور اس کی نمائش کی جاتی ہے, وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو آپ چیک پکڑا رہے ہیں, اس کی تصویر کھنچوا رہے ہیں, ویژولز بنا رہے ہیں, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ جو آدمی چیک وصول کر رہا ہے اس کا ہاتھ تک کانپ رہا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور یہ صرف اس واقعے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جو لوگ رہے ہیں. تو ایک تو میری درخواست یہ ہوگی کہ خدا کے لیے جب آپ اس طرح کی رقم دیتے ہیں تو اس کی نمائش نہ کریں. خاموشی سے وہ چیک ان کے گھر پہنچ سکتا ہے, کسی کے بھی گھر پہنچ سکتا ہے جو اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. دوسری بات دیکھیے, عوام تو وینٹیلیٹر پہ ہیں, انہیں یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ 1 سال بعد وہ شاید 1-1.5 سال تک وینٹیلیٹر پہ رہیں گے, اس کے بعد وہ شاید آئی سی یو میں شفٹ ہو جائیں, اس کے بعد ہو سکتا ہے سی سی یو میں شفٹ ہو جائیں, اس کے بعد ممکن ہے کہ جنرل وارڈ یا پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ ہو جائیں. تو عوام تو کسی نہ کسی وارڈ میں رہیں گے. مجھے نہیں لگتا چاہے یہ حکومت ہو یا دوسری حکومتیں ہوں, اور اسپتال سے باہر لے آئیں گے, یہ تو طے ہے. یہ دیکھیں ہماری پرابلم کیا ہے. آپ بہترین پالیسیز لے آئیں, جو آپ کی ایگزیکیوٹنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں, جو امپلیمنٹ کرتی ہیں ان چیزوں میں, ادھر جو لیول آف کرپشن ہے وہ اس حد تک ہے کہ وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ لوگوں تک آتا ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, آپ اوپر کہیں گے کہ جی دواؤں کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا اور ہم نے کریک ڈاؤن کر لیا. آج بھی آپ چلی جائیں میڈیکل اسٹور پہ, اگر 1% بھی دوا کی قیمتیں نیچے آئی ہوں تو آپ بتائیے, نہیں آئی. جتنی بھی پرائسز اوپر جاتی ہیں وہ کبھی نیچے نہیں تبدیلی 9 مہینے میں کتنی آئی. جی بالکل مشرف, یہ میڈیسن والا پوائنٹ جو ہے, یہ اس پہ وضاحت جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے کلیئرلی اناؤنس کیا, ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 9 سے 13% میرا خیال ہے, شاید میں دوسرا فگر میرا غلط ہو, کہ تقریباً لگ بھگ 10% تک جو ہے اضافہ میڈیسنز کی کاسٹ میں وہ ریگولیٹڈ طریقے سے اس کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ ایک ریگولیٹری فنکشن ہے, ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ریگولیٹری فنکشن وہ ہوتا ہے جو چاہے حکومت میں جو بھی ہو, پرائم منسٹر جو بھی ہو, وزیر جو بھی ہو, کچھ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے جو مارکیٹ میں کنٹرول کر رہے ہیں کہ یار یہ جو کمپنیاں ہیں یہ لوگوں کا فائدہ نہ اٹھائیں, یہ اکانومی کا نقصان نہ کرائیں. اور تواتر کے ساتھ ہر سال, کیونکہ باقی چیزوں میں گورننس کی فیلئر ہوئی نا, نہیں گورننس کی فیلئر نہیں, یہ ڈسکورس کی فیلئر ہے. اچھا, اور یہ ڈسکورس کی فیلئر کا ذمہ دار جو ہے وہ سب سے ٹاپ پہ جو آدمی ہوتا ہے کسی معاشرے میں, سب سے پہلے اس کے کندھوں پہ ہوتی ہے. پرائم منسٹر صاحب جب بھی کوئی خبر دیکھتے ہیں یا جب بھی ان کا بہت سارے ان کے ماشاءاللہ دوست ہیں, اب تو ایسا لگتا ہے جیسے پورے پاکستان بھرا ہوا ہے ان کے ایڈوائزر سے, تو وہ ان کو واٹس ایپ کرتے ہیں یا میسج کرتے ہیں, اور وہ جیسے ہی اس کا نوٹس لیتے ہیں فوراً اس کے بعد وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں. ان کی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر آفس میں وہ غیر تجربہ کار ہے, وہ بجائے اس کو فلٹر کرنے کے وہ ساری چیزیں
ہیں مین سٹریم میں آ جاتی ہیں. وہ مین سٹریم میں آتی ہیں تو لوگ پھر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. فاروق سلیم صاحب بیٹھے ہیں, زاہد صاحب بیٹھے ہیں, مظہر بھائی ہیں. مطلب ہم نے کتنی دفعہ یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اسی چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں جو چیز حکومت سے خود کی ہوئی ہوتی ہے. جس طرح گیس پرائسز پہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حکومت نے خود گیس پرائسز بڑھائی اور پھر جو ہے وزیر اعظم خود نوٹس لے رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا جو ذمہ داری ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کیسے یہ بحران, کیونکہ ہم پولیٹیکل بحران کے بھی مظہر صاحب سے یہی بات کر رہے تھے کہ کیا اب جیسے آپ نے زردائی صاحب کی بات سنی یا ان کی بات سنی. جی میں صاحب آپ جی کمپلیٹ کر لیں. جی دیکھیے یہ جتنی بھی آپ ابھی مشرف صاحب جو بات کہہ رہے تھے وہ اپنی جگہ درست ہوگی. یہ جو چیزیں طے ہوتی ہیں نیچے کے لیول پہ, اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. کسی ایک فرض کریں ایک میڈیکل اسٹور نے یہ طے کیا کہ جی مجھے جو گورنمنٹ نے پرائسز دیے میں اس کے مطابق چلوں گا. ہوتا کیا ہے پھر اس کے میڈیکل اسٹور پہ چھاپا پڑتا ہے, اس کی دوائیں اٹھا لی جاتی ہیں. اس میں ایف آئی اے کا ڈرگ جو ایلیمنٹ ہے, دیگر ایجنسیز کا, ایک ایجنسی تھوڑی ہوتی ہے اس کا. اور یہ آپ ہر شعبے میں چلے جائیں, اسی لیے چیزیں نیچے تک آتی ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے سب سے ایڈوانٹیج کیا ہے, بالکل اچھا یہ بات ٹھیک ہے. تو یہ تو ریگولیٹ, اس کا مطلب ریگولیٹ نہیں ہو پا رہا نا, یعنی گورننس جو ہے اسی کا فیلئر ہوا نا کہ جب آپ دیکھ نہیں پا رہے, آپ کو نظر آ رہا ہے سب کچھ اور آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, اور عوام جو ہے وہ چیخ رہے, بلا رہے ہیں. وہ بے شک وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, وہ دالیں ہوں, وہ بجلی ہو, وہ گیس ہو, وہ دوائی ہو. جی آسما, اس میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج جو اس وقت موجودہ گورنمنٹ کو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے جو پچھلی گورنمنٹس تھیں ان کے پیریڈ میں بھی کوئی چیزیں بہتر نہیں تھیں, بہت خراب تھیں. ٹھیک. تو جو آلٹرنیٹ ہے لوگوں کے پاس, لوگوں کو کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آ رہا. لوگوں, اسی لیے مجھے ان تحریکوں میں کوئی بہت زیادہ آنے والے مہینوں میں پورے سسٹم کو جو ہے وہ اس کے خلاف ایک کیمپین چل پڑی ہے. مثلا میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد اسی کے اوپر بات کریں گے کہ کیا واقعی جو ہے وہ ایک چلائی جا چکی ہے اور ایک تاثر یہ جو ہے وہ لوگوں کو مل رہا ہے کہ نظام ڈیلیور نہیں کر پا رہا. اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نون کے اچھے دنوں کے اوپر, کیونکہ وہ اچھے بچے بن چکے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرا گلا بہت خراب ہے اس لیے معذرت پہلے سے قبول کر لے. لیکن زاہد صاحب ایک تو ہم بات کر رہے تھے معیشت کی اور یہ ساری, اس کے بعد سے اب یہ جو پولیٹیکل بھی ساتھ میں شامل ہو گئی یہ ساری چیزیں, اور آپ نے دیکھا کہ حنیف عباسی صاحب کو ضمانت مل گئی, شہباز شریف باہر چلے گئے, اچھے دن نون کے آ گئے. آپ کو کیا لگتا ہے ریزن اس کے پیچھے؟ دیکھیں میں اس کو بہت زیادہ وہ نہیں دیکھتا ہوں کہ کانسپریسی اس میں کہ جو ہے اب اچانک جو ہے سب کا ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے اور اب ان کو شاید ریلیف مل رہا ہے. دیکھیں ایک یہ وقت ضرور تھا جب ان کو سزائیں مل رہی تھیں تو اوپر سے ایک پریشر تو تھا کہ جو ہے جو جیسے اب حنیف عباسی صاحب کا جس طرح سے فیصلہ ہوا تھا رات کے 12 بجے کے بعد, تو اس میں تو صاف لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ یعنی اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے. اور الیکشن سے پہلے اب جو ہے جب اس کو پراپر اس کے عدالتوں میں آنا شروع ہوا ہے تو پھر اس کی پھر ریزننگ ڈیفرنٹ ہو گئی آ جاتی ہے. تو حنیف عباسی صاحب کی اگر جو اس پہ بیل پہ ریلیز ہوا ہے تو اس سے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی پہلے بھی معلوم تھا کہ یہ کسی کورٹ آف لاء میں جائے گا تو اس میں جو ہے اس کی جو شواہد ہیں اس کے وہ اس کے ساتھ ٹیلی نہیں کریں گے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے چیزیں کی جا رہی تھی, فرض کیجئے کہ جیسے ان کو حمزہ کو مل گئی یا یہ تمام چیزیں جو تھی یا شہباز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا, آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی اگر تھوڑا سا بھی کسی لیگل اس میں چلے جائیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی پہ تحقیقات ہو رہی ہیں اور تحقیقات کے دوران جو ہے آپ لوگوں کو اریسٹ کر کے چین پہنا کے جو ہے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ کون سی کورٹ جو ہے اس کی اجازت دے گی. پہلے جو ہے کچھ اور تماشا کچھ اور ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ثاقب نثار صاحب جب تھے تو وہ تو انہوں نے تو بالکل ایک عوامی ایک جو عادت اختیار کر لی تھی, تو وہ تمام استعمال ہوا بہت سارا. تھوڑا سا میں اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا سیاسی وہ نہیں دیکھتا ہوں کہ سب کی اب بات ٹھیک ہو گئی ہے, کوئی بات چل رہی ہے جو ایک عام طور پہ ہمارے یہاں فوراً ہوتا ہے نا. لیکن میں آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ دنوں سے دیکھا ہوگا اسلامی صدارتی نظام فلانا بڑی ڈسکشنز ہو رہی کیونکہ معیشت بڑی خراب ہو گئی, گورنمنٹ کے اوپر باتیں آ رہی ہیں, ایک اور طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تاثر درست ہے کہ جمہوری نظام چل نہیں سکتا, عوام کو ڈیلیور کر نہیں سکتا, عوام محتاج آئیں گے وغیرہ؟ دیکھیے پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو, دونوں جمہوری نظام,
امریکہ میں صدارتی نظام چلتا ہے، وہ بھی جمہوری نظام. تو نظام چلانا سیاستدانوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. جتنے بھی پرابلمس ہم نے اپنے سامنے رکھے، جتنی بھی پرابلمس ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ سالو سیاستدانوں نے ہی کرنے ہیں، چاہے وہ پارلیمانی نظام کے تھرو کریں یا صدارتی نظام کے تھرو کریں. ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام شاید پاکستان کے پرابلمز اتنی اچھی طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہا. اس میں یہ آپ کا اوپینین، ذاتی اوپینین، میں نے شروع میں ذاتی اوپینین لفظ استعمال کیا گیا، سیاسی زرداری صاحب نے شاید لائے عمل کا کہا. مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کے جو قیادت ہے ٹاپ ترین، وہ اتنے سارے کیسز میں اس وقت پھنس چکی ہے کہ وہ ریئلی کوئی سیاسی مخالفت حکومت کے سامنے لا نہیں پائیں گے. اچھا، لیکن وہ سیاسی مخالف، اور دوسرا پھر وہ ووٹ تو ان کے پاس ہے، اپوزیشن کے پاس اچھا خاصا ووٹ ہے. مولانا کہ آپ دیکھیں جو جلسے ہو رہے ہیں بڑے بڑے، احتجاج کا مطلب یہ ہے، اسٹریٹ پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نیریٹو چاہیے، ان ہاؤس چینج. آپ کو ایک اس میں اچھا، میرے پاس ایک خبر ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد شیئر کروں گی، کیونکہ جب آپ پارلیمانی نظام کے خلاف بات کر رہے تھے تو مشرف صاحب جو ہے وہ سر ہلا رہے تھے، تو میں مسکرا رہے تھے. ایگزیکٹلی، سر ہلانا تو آشیرواد ہوتی ہے. تو یہ بتائیے کہ کیوں نہیں، مطلب لوگ واقعی کیا صدارتی نظام ہی ڈیلیور کر سکتا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، دو چیزیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی بھی نظام میں بار بار آلودگیاں ڈالتے رہیں گے، تو چاہے وہ صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو یا چیف ایگزیکٹو نظام ہو. آپ کو یاد ہوگا چیف ایگزیکٹو نظام بھی جو ہے صدارتی سے بہتر تھا، اس میں تو سارا کا سارا ایک بندے میں تھا، لیکن پھر وہ آلودگیاں آنا شروع ہو گئیں، اور وہ ان کی فالٹ نہیں تھی، وہ تو سیاستدان تھے نا، گندے سندے سارے. وہ پی ایم ایل کیو تھی اس وقت کیوں کہتے تھے اس کو، وہ آ گئی تھی، انہوں نے سارا ایجنڈا خراب کر دیا. بیچارے اتنی اچھی جو ہے شریف کلین گورنمنٹ تھی وہ شرفا کی، اس میں صرف جو ہے اچھے لوگ تھے، لیکن پھر سارا جو ہے ستیہ ناس ہو گیا جب یہ سارے سیاستدان آئے. ابھی دیکھیے، کوئی بھی نیریٹو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اگر نیریٹو کا مقصد ہے کسی طرح سسٹم کو سسٹم نہ رہنے دیا جائے، ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح چلے، کہ جیسے لائٹ کا سوئچ ہوتا ہے کہ آپ آن کریں تو وہ آن ہو جائے، آف کریں تو آف ہو جائے. یہ اگر آپ چاہتے ہیں اس جمہوریت سے، تو یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، صدارتی نظام میں بھی نہیں ہوگا. لیکن سوچ جو اس کے پیچھے پاکستان کے بھلے میں سوچتے ہیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. اور یہ اہم ہے کہ اگر جیسے اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا فوجی یا انٹیلیجنس سروسز کی بات کریں، تو وہ جب کوئی حل سوچتے ہیں تو اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی پرسنل مفاد نہیں ہوتا ان کا. وہ کہتے ہیں پاکستان بہتر کیسے چل سکتا ہے. اچھا، کیوں نہیں چل سکتا صدارتی نظام بہتر؟ اور کیوں یہ چاہتے ہیں صدارتی نظام؟ چاہتے اس لیے ہیں کہ دیکھیں صدارتی نظام میں بجائے پوری پارلیمان کے کہ آپ کو مولانا فضل الرحمان جیسے، اب ان کے بارے میں جس طرح بات کی جاتی کہ بہت گندے سندے ہیں، بڑے اچھے نہیں ہیں، وہ بہت جو ہے اچھا زرداری صاحب بھی جو ہے وہ اینٹ سی بجانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور وہ سندھ کھپے، یہ بھی ایک بڑی ہیڈ ایک ہے کہ کیوں ہم یہ اجرک شجرک اس سے جان چھٹے کسی طرح. پھر یہ جو مہاجر شہاجر آگے تھے 30-40 سال سے اپنے آپ کو مہاجر کہہ رہے تھے، شکر ہے وہ تقریباً اب وہ ختم ہوا ہے، لیکن اب اس کا حل جو ہے وہ فیصل واوڈا نکلا ہے. اور وہ سونر اور لیٹر جو ہے، جو معقول لوگ ہیں فوج میں بھی، انٹیلیجنس میں، ویسے سوچنے سمجھنے والے انٹیلیجنسیا کے لوگ ہم جیسے، ہم سب یہ کہیں گے کہ یار یہ بھی مطلب یہ کوئی اتنا بہتر نہیں ہے. پھر جو ہے وہ آپ کا پی ٹی آئی میں بھی اس طرح کی شکایت ہوں گی، ہمیں مریم نواز شریف اچھی نہیں لگتی، ہم نے کہا یار اس کو پورے کو. تو ایشو جو ہے وہ یہ کہ یہ بڑا انویلڈلی سسٹم ہے، اس کو منظم کر کے سوئچ کی طرح نہیں چلایا جا سکتا. پریزیڈنشل سسٹم میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ٹرائی کر چکے ہیں. کیونکہ فاطمہ جناح جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی. دیکھیے وہ بھی جمہوریت کی باتیں کریں. دنیا بھر میں خاص طور پہ آپ فرانس کو اگر سامنے رکھ لیں، وہاں فرسٹ ریپبلک آیا، سیکنڈ ریپبلک آیا، ایک نظام کام نہیں کر رہا تو وہ نیا نظام لے آتے ہیں. فرانس میں آپ دیکھیے کہ ایک ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے، وہاں صدر جو ہے اس کو بھی ڈائریکٹ الیکٹ کیا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ بھی ساتھ چل رہی ہے، اور وزیر اعظم بھی ہے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس صدارتی نظام ہے اور آپ کے پاس پارلیمانی نظام ہے، اس کے درمیانی راستے بھی ہیں. ہاں بالکل ہمارے درمیانی راستہ جو ضروری ہے کہ اس پہ ضرور بات، لیکن جی میں اس کو جو ہے یہ پاکستان کے اندر دونوں تجربات ہو چکے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صدارتی حکومت نہیں چلی تھی، یہاں صدارتی حکومت بھی رہ گئی، اور پھر وہی جب لگتا تھا کہ بھئی صدارتی حکومت کے ذریعے حل ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد آخر کیا چیز تھی. اس کے بعد صحیح ہے کہ جو ہمارا جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ بھی نہیں چل رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں
سوچ یہ بن کے آتی ہے کہ بہت آسان سا حل سوچنا شروع کر دیتے ہیں بالکل. کہ اگر فرض کی پارلیمنٹری سسٹم ختم ہو جائے اور ایک پریزیڈنٹ آ جائے گا تو یہاں پہ جو ہے دودھ کی ندیاں بہنے لگتی ہیں، شہر پھر ایک نیا خواب دکھاتے ہیں، جیسے تبدیلی کے خواب جیسے فلانے خواب. وہ آپ کے سسٹم کو چلانے کا طریقہ کار ہے، اور نظام کیا ہے پاکستان کے اندر پاکستان کی اپنی حقیقت ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. پاکستان ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے اور اس میں جو ہے بغیر فیڈرل حکومت کے آپ کئی بھی استحکام لے کے نہیں آ سکتے. اچھا مصعب، آپ کو میں بریک کے بعد لے لوں کیونکہ آپ کا وقت جو ہے وہ زاہد صاحب نے لیا اور میں آپ کا اس پہ طویل انپوٹ چاہتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں. بالکل لے لیا، میں شکایت کر دی ہے تو صدارتی نظام کے بارے میں پوچھا نہیں. ہاں صحیح بات ہے، تو اس لیے وہ ضروری تھا وہ بھی. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور آئیں گے اور اس کے بعد کچھ تھوڑا سا مستقبل کا پیش منظر، ایک اچھی خبر بھی آپ کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صاحب وقت کم ہے لہٰذا میں پہلے آپ ہی کے پاس آؤں کہ صدارتی نظام کی جو بحث چل پڑی ہے، کیا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جمہوری نظام کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، وہ چل نہیں سکتا؟ دیکھیے اس کا ایک ہی جواب ہے، جو بھی ہو تم پہ معترض اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں، آپ نے کیا نہیں کیا. دیکھیے یہ آپ کے یہاں جتنے بھی نظام آتے رہیں، کچھ لوگ آپ کے یہاں ہمیشہ قانون اور نظام سے بالا تر رہیں گے. آپ صدارتی نظام لے آئیں، آپ پارلیمانی نظام لے آئیں، آپ آزاد عدلیہ لے آئیں، آپ آزاد میڈیا لے آئیں، وہ کلاس بالکل الگ رہتی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا پچھلے کچھ ہفتے پہلے ایک بڑا فیصلہ ہوا جس میں یہ تو طے ہو گیا کہ جی آپ دے دیں 460 بلین، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا 7 سال میں. لیکن یہ طے نہیں ہوا کہ جنہوں نے غیر قانونی 16,000 ایکڑ کے قریب زمین دے دی، اس کا کون اکاؤنٹیبل ہوگا؟ اس کو کوئی اکاؤنٹیبل کرے گا نہیں کرے گا. تو کوئی بھی ہو اس ملک میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے، یہ جو اس طرح آج بھی حنیف عباسی کے کیس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی، کہ جی کیوں نہ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. اس ملک میں آج بھی جیل میں، اور کراچی میں رہ کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کراچی سینٹرل جیل میں آج بھی ایک ملزم ایسا ہے کہ جو سینٹرل جیل سے جو پروونشل گورنمنٹ کے معاملات بھی اور بہت سی دیگر معاملات بھی، مالی معاملات بھی چلا رہا ہے. اور بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے. تو آپ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاور میں رہیں یا پاور میں نہ ہوں، وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی نظام لے آئیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لہٰذا اسی نظام کو چلنا چاہیے، اسی سے وہ شاق کے قافلے نکلیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اور الیکشن در الیکشن جو ہے وہ تبدیلی لائیں گے. یہ اب آپ ایک کمنٹ میں لینا چاہ رہی ہوں کہ اب پولیٹیکلی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان ہاؤس چینج کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری اطلاع ہے کہ قاف اور نون کے جو فاصلے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں پنجاب کے اندر، اور حمزہ شہباز اپنی گاڑی میں کچھ لوگوں کو گھماتے بھی رہے کچھ دن پہلے. تو کیا پنجاب سے تبدیلی کا آغاز ہوگا؟ دیکھیے تبدیلی کا آغاز اس ملک میں خیبر پختونخوا سے ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی اس وقت توجہ ہمیں دینی چاہیے خیبر پختونخوا پہ ہم نہیں دے رہے. پرائم منسٹر اپنی طرف سے تو کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو نیشنل ڈسکورس ہے اس کا جو رخ ہے وہ بہت زیادہ پنجاب اور کراچی کی طرف سے ہے. اور یہ جو آواز ہے پختون نوجوانوں کی خاص طور پہ اور خیبر پختونخوا پروونس کی ریٹ لارج، اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ اس نے جو پچھلے 40 سال میں 10 سال میں نہیں 40 سال سے جو مشکلات کا سامنا اس صوبے کو اور بلوچستان میں بھی دونوں صوبوں میں، اس کا ہمیں کسی نہ کسی طرح اب جو مرم پٹی کرنی ہے اس میں تیزی لانی ہوگی. اور وہ جمہوری طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، اور وہ جمہوری طریقے سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ووٹ جو ہے جو ان کو دیا گیا ہے یہ اس تبدیلی کے لیے دیا گیا ہے. یہ ہم لوگ جو ہے اس کو الٹا کر کے ہم نے اس کو لاہور سینٹرک اور کراچی سینٹرک کیا. بالکل صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں کیا؟ دیکھیے میرے خیال میں سیاسی گاڑی جو ہے ملک کی وہ تو اسی طرح چلے گی جس طرح چل رہی ہے. شاید کچھ پیسنجرز اس کے اندر تبدیل کر دیے جائیں. معیشت کے حوالے سے دو بہت بڑی پرابلمز جو ہیں، آپ نے شروع میں سٹاک مارکیٹ کا ذکر کیا کس برے طریقے سے گر رہی ہے. ایک تو یہ غیر یقینی کی فضا، یہ سٹاک مارکیٹ کا سب سے بڑا دشمن غیر یقینی کی فضا. اور بزنس کا سب سے بڑا دشمن، اگر آپ پیسے کو ڈرا دیں
पास साहब नहायत डरपोक चीज़ है दुनिया की, आप उसको डरा धमका दें वो भाग जाता है। इस वक्त पैसा जो है वो पाकिस्तान की मईशत से भाग गया है, कारोबार जो है ट्रांजैक्शन जो है मुल्क के अंदर बंद हो गए। सर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता है कोई अच्छी खबर या कोई पॉलिटिकल खबर? सियासी तब्दीली नहीं आने जा रही है इस मुल्क के अंदर। जो है ये माशी सूरत हाल यकीनी ख़राब है, लेकिन इस पहले भी यही चीज़ देखते थे। जब आपको याद होगा कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी तो उस वक्त 25% इन्फ्लेशन रेट था। उसके बाद भी काफ़ी कोई सूरत हाल थी। लोग जो हैं सड़कों पे नहीं आते हैं उस लिहाज से। पाकिस्तान की तारीख में शायद 2 वाक़यात हैं जहाँ पे लोग सड़कों पे आए थे, हुकूमत तब्दील हुई थी। लेकिन अभी जो है मुझे नहीं लगता है, ख़ास तौर पे जरदारी साहब और ये जो जिस हालत में कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे, वो इन सब की क्रेडिबिलिटी जो है वो इतनी नहीं है कि लोग उनकी खातिर इस वक्त सड़कों पे आ जाए। यही तो हुआ है। सड़कों पे पाकिस्तान के Exactly. अंदर सड़कों पे आने से तबदीली नहीं आती है। एक आध दफा लिहाजा इन हाउस तब्दीली पर ही गौर किया जाए। इन हाउस तब्दीली की भी मुझे कोई गुंजाइश नजर जुलाई के बाद भी नहीं और बजट के बाद भी नहीं। और चाहे वो आप पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ चाहे कितने भी करीब आ जाए, इस वक्त अपने थोड़े बहुत कभी भी उनके दरमियान इश्तराक नहीं हो सकता है जो तब्दीली लेके आ सकता है। लेकिन कई अंकल हैं जो अपनी नौकरियां ढूंढते हुए जो है वो थकेंगे नहीं और वो पूरे 5 साल जो लगे रहेंगे जिस तरह पिछले 5 साल लगे। अच्छा, तो ये जो गॉसिप है ये चलती रहेगी। अच्छा, ये अच्छी खबर मैंने सुनानी है जल्दी से, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो जाए। अच्छी खबर ये कि हुकूमत ने कुछ नए सियाहती जोन जो है वो कायम किए हैं और ये